बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून में हूँ जवाद फैज़ी। नाज़रीन, मुल्की मामलात, मुल्की इदारे और हसास तरीन इश्यूज़ पे जब हम अन्नेवा और अट्ठो अट्ठ बोलना शुरू कर देते हैं तो फिर वो कौम के बच्चों की या नौजवान नस्ल की ज़हन साजी किस नहज पे लेके चले जाते हैं। बैरून मुल्क हमारे ऊपर जो थू थू और कालक मलने की कोशिशें और दुश्मन कोशिशें करता है, लेकिन दोस्त ममालिक भी हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि ये हो क्या रहा है। एक शख्स जो चीफ़ एग्जेक्टिव हो और उसके साथ वफाकी वज़रा हों, और वज़रा भी वो जो टीम के बड़े करीबी कप्तान के जो खिलाड़ी हों, और जो कहा जाए कि ये 1 डाउन और 2 डाउन खेलेंगे और ये बड़ी कमाल फील्डिंग करते हैं। वज़ीर ख़ारजा हो और वज़ीर ख़ज़ाना हो, अल्लाह अकबर, और उनके साथ मिलकर, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके साथ मिलकर बातें ऐसी की जाए कि आवाम को क्या पता है, ये ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, ये कर दें। फिर कहा गया मैंने खेलना है, अभी तो मैं खेला ही नहीं हूँ। अब किसके हाथ में खेल रहे हैं और पूरी कौम को क्यों और मुल्क के साथ खेलना चाहते हैं आप? अफसोस है। लेकिन वफाकी काबीना के इजलास में जो फ़ैसला हुआ, आज उसका ऐलान कर दिया गया कि कानूनी कार्रवाई होगी। और यही तो खान साहब पहले दिन से चाह रहे हैं, जब से उन्होंने अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया है, जब से सियासत का आगाज़ किया है कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। और वो अभी भी तकरीरें करते हैं, रियासत मदीना का जिक्र करते हैं और यही कहते हैं कि गरीब अमीर, स्याह सफ़ेद सब बराबर हैं कानून की नज़र में और दहलीज पे मिलना चाहिए। अब जब कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर मुंह तो नहीं बनाने चाहिए ना, फिर परेशान तो नहीं होना चाहिए ना। और वारंट गिरफ्तारी भी अगर जारी हो जाए और उसके साथ साथ काबीना ये फ़ैसला कर दे जिसका मुतालबा किया जा रहा था और जो हर शख्स ये चाह रहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, पता तो चल जाए कि कौन कहाँ खेल रहा है, कौन किसकी विकेट पे है। और वो जो उंगली एम्पायर वाली होती थी, आप पता नहीं बैरूनी उंगली आ गई है, उंगली हो गए हम तो। लिहाजा मुल्क के मामलात और मुल्क के इश्यूज़, उस पे किसी को सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सैलाब की तबाहकारियाँ और हम सियासत पे सियासत किए जा रहे हैं। बैरून मुल्क मैसेज ये दे रहे हैं कि ना पाकिस्तान की मदद ना की जाए। ये सारे मामलात हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस था, उस पर मज़ीद मोहलत मांग। 8 साल काफ़ी नहीं होते, फिर भी मोहलत चाहिए, क्यों कर चाहिए, इसी पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक दफ़ा फिर वो लीजिए कि खान साहब, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 2 वफाकी वज़रा, उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा साहब भी, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से सफारतकारी के झंडे गाड़ने थे, वो ख़ुद किस साजिश का शिकार और शरीक हैं उसमें। पहले वो दोबारा सुन लीजिएगा। अच्छा शाह जी, हमने कल हम मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना, उसकी चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं। मैं कह रहा हूँ इसके, ये खैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इसमें फोटो स्टेट समझना है। 8-9 का है, 8 को है, लेकिन मीटिंग 7 को होगी। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में, हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वो ये है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो। जी जनाब, सुना आपने। मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा जनाब अकबर एस बाबर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और मरूफ तजियाकार दरीना रफ़ीक़ कार और सीनियर सहाफ़ी जनाब आगा इकरार हारून, बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके आने का। अकबर एस बाबर साहब, इलेक्शन कमीशन में तो बाद में आते हैं, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका, आपने दोबारा मदऊ किया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक चैप्टर है हमारी तारीख़ का। और जिस अंदाज़ में ये गुफ्तगू हो रही है और जो गुफ्तगू हो रही है,
اور اس سے پہلے بھی جو گفتگو اس قسم کی ظاہر ہوئی، جو انداز ہے وہی بتاتا ہے کہ ایک کنسپریسی تیار ہو رہی ہے. آخر میں اگر آپ جا کے سنیں نا تو جس طرح وہ خفیہ انداز میں بات کر رہے ہیں اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک کنسپریسی تیار ہو رہی ہے. اور بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ سازش جو ہے یہ کسی اور کے خلاف نہیں تھی، یہ پاکستان کے خلاف تھی. اور اس کے جو تمام اثرات ہیں، نقصانات ہیں، وہ پاکستان کو بھرنا ہیں، بھرے ہیں اور بھریں گے. کیونکہ آپ جب وزیر اعظم کا دفتر ہی سازشوں کا گڑھ بن جائے. اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کی یاد دلاتا رہوں کہ بشیر میمن صاحب جو ڈی جی ایف آئی اے تھے، جب انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ وزیر اعظم کے دفتر میں سازش تیار ہو رہی تھی اس وقت کے اپوزیشن کے لیڈرز کے خلاف کہ ان کو پرسیکیوٹ کیا جائے، کہ ان پہ مقدمات بنائے جائیں، اور بارہا وہ یہ کر چکے تھے، تو اس وقت بھی کارروائی ہونی چاہیے تھی، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے تھی. کیونکہ آپ کا یہ بڑا سیکرٹ ٹرسٹ ہوتا ہے جب آپ حلف لیتے ہیں وزیر اعظم کا یا کسی بھی عہدے کا، جب آپ آئینی حلف لیتے ہیں تو آپ اس حلف کے پابند ہوتے ہیں. اور وہ حلف ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ ایک قسم کا ایک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں اس ملک سے وفاداری کروں گا، میں اس کے راز کو پوشیدہ رکھوں گا، میں اس کے مفادات کا تحفظ کروں گا، میں اس کے بیرونی ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا. تو یہ عہد بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ بیٹھ کے اس کی عہد فروشی کر رہے ہیں اور آپ کا ٹولہ بیٹھ کے منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کے خلاف سازش کی جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اقتدار خطرے میں ہے، کیونکہ آپ کی سیاست کا مقصد صرف اقتدار بن چکا تھا. دیکھیے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی کرتا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، وہ کسی کو کوئی آزادی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ خود اپنی خواہشات کا غلام ہے. اور یہ وہی خواہش ہے کہ مجھے اقتدار میں رہنا ہے، مجھے ہر صورت میں رہنا ہے، ہر چیز کو داؤ پہ لگانا ہے، ہر ادارے کو داؤ پہ لگانا ہے. اور میں واحد پہلا شخص تھا جب الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے اس سال کے شروع میں جب انہوں نے چیف الیکشن کمشنر پہ الزامات لگانے شروع کیے، میں نے کہا یہ آئینی ادارے پہ حملہ ہے، یہ فیشزم کی نشانی ہے، اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. تمام اداروں کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں، ہمارے آئینی اداروں کو چاہیے تھا کہ اس کا نوٹس لیتے. اور میں نے اس وقت پیشن گوئی، دیر نہیں کی گئی، ویسے دیر کی گئی ہے، یقیناً دیر کی گئی ہے. دیکھیے، میں نے اس وقت یہ کہا تھا یہ سنو بال ہوتا ہے، جتنا آپ لاڈ کریں گے، جتنا آپ ڈھیل دیں گے، یہ اور آگے بڑھے گا. یہ اگلا مطالبہ ہوگا مجھے الیکشن کرا کے دو، پھر الیکشن کے مان جائیں گے، پھر کہے گا مجھے اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن دو، پھر الیکشن کے نتائج اگر اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوئے، کہے گا مجھے نتائج اپنی مرضی کے چاہیے، میں پھر سڑکوں پہ نکلوں گا. تو اس کو آپ نے you have to nip it in the bud. اس میں فیلئر ہے ہمارے اداروں کا کہ ہمارے اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. دیکھیے، قانون آپ لاگو کریں گے تو اس جن کو بوتل میں ڈالیں گے، اور اگر آپ قانون کے ساتھ لاڈ و پیار کریں گے اور یہ فرق دیکھیں گے کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے اور اس پہ قانون کس حد تک لاگو کرنا ہے، اس پہ کس حد، تو آپ کے پاس یہ کنٹرولبل سچویشن نہیں رہے گی. اکبر بابا صاحب، ابھی جب ایکشن ہوگا تو پھر یہ کہیں گے جی ہمارے خلاف کارروائی کیوں ہو رہی ہے یا انتقامی کارروائی ہے، یہ بھی بیرونی سازش کا حصہ ہے. لازماً کہیں گے. وہ تو الیکشن کمیشن کا دیکھیے جب فیصلہ آیا، اس سے پہلے یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ 2 اگست کا جو فیصلہ ہے یہ بیسیکلی پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین فیصلہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو اتنے بڑا دعوے کرتے تھے، جو اس کی لیڈرشپ اتنے دعوے کرتی تھی، یہ بگیسٹ فائنینشیل فراڈ ڈاکیومنٹ ہوا. سپروائز بائی ہوم؟ جو پارٹی کے قائدین تھے، اس میں چیئرمین کون تھے؟ پی ٹی آئی کے عمران خان تھے. اس میں سیکرٹری جنرل کون تھے؟ اس میں ڈاکٹر عارف الوی تھے. ہی واز the secretary general at that time. They should have resigned. جب وہ فیصلہ آئینی ادارے کا فیصلہ ہے، ابھی اس پہ سزا لاگو ہونا باقی ہے، وہ بھی ہو جائے گی نومبر میں. They should have resigned. ہو جائے گی انشاءاللہ. دیر آئے درست آئے. 8 سال میں نے صبر کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ میں فیصلہ انشاءاللہ انہی آئینی اداروں سے لوں گا، اور نومبر کو انشاءاللہ اس کا فیصلہ بھی آئے گا، سزا بھی عائد ہوگی. اور جو آپ نے سوال کیا، دیکھیے وہ اس لیے کرتے ہیں. اگر آپ نے عوام کو کانفیڈنس میں لینا ہوتا ہے، کمیونیکیشن اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، آپ نے عوام کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ آپ حق پہ ہیں، یہ فیصلہ آئینی ہے. اگر وہ کنونس ہو جاتے ہیں، آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو یہ پھر یہ جو سارے ان کے دعوے ہیں نا کہ اس کو بھی جھٹلاؤ، اس کو، یہ ایک وقت تک رہیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے. آپ نے ثابت کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے ثابت کیا کہ اس کا فیصلہ میرٹ پہ تھا. اب وہ سزا وہ قانونی طریقے پہ چل رہے ہیں. انہوں نے اس کو شو کاز نوٹس دیا، شو کاز میں مزید یہ ٹائم مانگ رہے ہیں. ابھی یہ نومبر تک ان کو میرے خیال ہے ٹائم ملا ہے، اس کے بعد فیصلہ آ جائے گا. پتہ ایک چیز یاد رکھیے، مدینے کی ریاست میں عمران خان مثالیں دیتا تھا کہ جو سب سے طاقتور ہے اس پہ قانون لاگو ہوتا تھا.
تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی فلانا اتنا پاپولر ہے یا فلانا اتنا پاپولر ہے، تو آپ جو زیادہ پاپولر ہے اس پہ زیادہ قانون نافذ کریں، تاکہ وہ میسج ہے سوسائٹی کو، دوسروں کے لیے، کہ یہاں قانون سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. جب یہ میسج چلا گیا، لیکن اگر یہ تاثر ہو کہ فالورز چونکہ زیادہ ہیں تو ذرا دھیان کرنا، تو وہ کیا ہے؟ وہ پھر بنانا ریپبلک، انارکی اور کیوس کی طرف آپ جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ قانون کو لاگو جو سب سے طاقتور ہیں ان پہ نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جب اوروں پہ قانون لاگو کرتے ہیں، غریب پہ لاگو کرتے ہیں، عام شہری پہ، مڈل کلاس پہ لاگو کرتے ہیں، لیکن جو طاقتور ہیں ان پہ لاگو نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قانون کا سٹرکچر دیکھیے. ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ سب کچھ ہے، ادارے ہیں، عہدے بھی ہیں، لیکن عہد جو ہے نا اس سے نبھاتے نہیں ہیں. عہد سے نہیں نبھاتے. سب کچھ ہے، ایک اندر سے ہالو ہے. اس ول کی ضرورت ہے. آپ کے پاس فارم ہے، سبسٹنس نہیں ہے. آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، لیکن پارلیمنٹ کو فنکشنل ہونا چاہیے. پارلیمنٹ نے اپنا رول فلی ادا کرے irrespective of the consequences. اسی طرح آپ کے دوسرے ادارے ہیں، وہ اپنے فیصلے دیں اور درمیان میں کاٹیں. آپ دیکھیں اس ملک میں یہی لوگ، آپ مثال دیتے ہیں کہ مدینہ میں مسجد نبی میں وہ انہوں نے شرارت کی تھی اور بڑی گھٹیا قسم کی حرکت کی، نعرے بازی جو کی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پاکستان میں ابھی تک یہاں کوئی ایکشن نہیں ہوا. سعودی عرب میں اب جو مرضی کہہ رہے ہیں، وہاں مونارکی ہے، وہ ڈیموکریسی نہیں، لیکن قانون تو ہے. انہوں نے لاگو کیا تو وہاں کیوں نہیں سڑکوں پہ نکل کے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بولیں گے اور احتجاج کریں گے، کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ قانون لاگو کرتے ہیں. اب قانون لاگو کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے کون بولتا ہے اور کون نہیں بولتا. آغا اقرار ہارون صاحب، میں آج مجھے آپ سن رہا تھا نیوز کے جو بیپرز دے رہے تھے، تو یہ فیصلہ دیر سے آیا، چلیں آیا تو صحیح، اور وہی اس کے بعد پھر احتجاج ہوگا کہ ہمارے خلاف یہ کارروائی کیوں ہو رہی ہے. دیکھیں اکبر بابا صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ریاست ہیں کہ نہیں. ریاست افراد سے نہیں ڈرتی ہے، افراد کو ریاست سے ڈرنا ہوتا ہے. ایک اس میں جو ٹپیکل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینیشن ہے ریاست کی، وہ یہ ہے کہ ایبسلیوٹ یوز آف پاور لائز اونلی ود دی اسٹیٹ. اسٹیٹ کو صرف یہ مونوپلی آف یوز آف پاور ملتا ہے. سیکنڈ اس کی لائن ہے مونوپلی آف یوز آف پاور. یہ مونوپلی آف یوز آف پاور صرف اسٹیٹ اپنے پاس رکھتی، کسی کو نہیں دیتی ہے. اگر آپ 25,000 آدمی اکٹھے کر لیں اور یہ کہیں کہ جی میں اسٹیٹ کو آگے لگا دوں گا، تو پھر تو وہ اسٹیٹ تو نہ ہوئی. آپ اگر اجازت دیں تو پھر میں ریفرنس دوں گا مریم نواز شریف صاحبہ نے جو اس دن بات چیت کی جرنلسٹوں کے ساتھ، تو انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ اس لاڈلے کو ابھی تک اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا. ویسے ایک بات مائنڈ نہ کیجیے گا، جب آپ جرنلسٹوں کہیں گے نا تو وہ غلط ہے. جرنلسٹ کے ساتھ یا صحافیوں کے ساتھ. جب صحافیوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی، تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ اس لاڈلے کو کب گرفتار کیا جائے گا. اگر آپ اسے گرفتار نہیں کرتے ہیں اور آج بھی ریاست خاموش ہو کے بیٹھی رہتی ہے تو پھر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جی دیکھا مریم نے کہا تو اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا. یہ بھی تو کوئی طریقہ بات یہ. اچھا اب اس لسٹ میں آ جائے نا، ابھی تو اس کے خلاف کیسز کون سے ہوئے ہیں؟ کیا شوکت ترین کے خلاف کیس ہوا کہ اس نے آئی ایم ایف کو ایک لیٹر لکھا ہے جو کہ اگر دیکھا جائے تو بغاوت ہے ریاست کے ساتھ، وزرائے خزانہ کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے؟ کیا وہ بغاوت نہیں ہے ریاست کے ساتھ کہ آپ کی ریاست جو ہے وہ آئی سی یو میں پڑی ہوئی ہے اور آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتے ہیں کہ ہماری ریاست کو پیسے نہ دینا؟ وہ بغاوت کے زمرے میں نہیں آتا ہے. کیوں نہیں آتا ہے؟ پھر کیا شیرین مزاری کے خلاف کوئی ابھی تک ایکشن ہوا یا کوئی ان کے خلاف کوئی کیس اپنا درج ہوا جنہوں نے یونائٹڈ نیشن میں لیٹر لکھا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کو پینلائز کیا جائے ہیومن رائٹس کے اوپر؟ کیا کوئی شخص اپنے ملک کے بارے میں یونائٹڈ نیشن کو یہ لیٹر لکھتا ہے کہ یہاں پہ اسے ہیومن رائٹس کے اوپر پینلائز کیا جائے؟ کیا یہ ریاست کے ساتھ بغاوت نہیں تھی؟ کیا آپ نے یہ جو ساری گفتگو سنی ہے کہ ایک دوسرے ملک کے ساتھ آپ کے جو ریلیشن ہیں وہ 1950s کے ساتھ ہیں، سیٹو سینٹو میں ہم نے اتنی قربانیاں دی، اس کے بعد افغان وار میں جو ہم نے کچھ کیا، اس کے بعد پھر اپنا وار آن ٹیرر میں ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمارے ایک ریلیشن شپ ہیٹ اور لو کے ضرور ہے، لیکن ریلیشن شپ تو ہے نا. ہم نے 75 ایئر نے جو 70 سال تو دے دیے. آپ اس کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں ملک کے خلاف کہ اس ملک کے خلاف پاکستان کو کھڑا کر دیں. صحیح پھر بھی ریاست نے کیا کہا ذرا تھوڑا سا وہ بھی سنتے. میں نے ایک سوال تو کروں گا یہ سننے کے بعد اکبر بھائی آپ سے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے، آپ کیا عہدیدار ہوں گے اور کون کون ہوگا، یہ بھی پوچھتے ہیں. لیکن اسد اللہ خان صاحب ذرا دکھائیے گا کہ کیا فرما رہے ہیں، قرضے، بھیک اور اس کے بعد کیا کیا ہوا. مجھے کوئی کہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو، مجھے بھی شرم آئے گی
اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے. کوشش کر رہے تھے کافی دنوں کی, قرضوں کی قسطیں واپس کرنی تھی, اگر وہ نہ کرتے تو ڈیفالٹ پہ چلا جانا تھا. ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں. ہمیں ایک زبردست پیکج مل گیا سعودی عربیہ سے, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے, کبھی کہیں قرضے لیتے ہیں. ابھی ہم پتہ ہے جی IMF سے اب ہم نے قرضے لینے ہیں. اگر ہم IMF سے زیادہ قرضہ لیتے اس کا نقصان ہماری پبلک کو ہونا تھا. جو قرضہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے, آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے. سعودی عربیہ سے ایک زبردست پیکج مل گیا ہمیں. پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں, مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں, کہ کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے, کہ کبھی کسی ملک پہ جا رہا ہوں. آپ کو اور بھی خوشخبری سناؤں گا. ہماری اور بھی 2 ممالک سے بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ان سے ہمیں اسی طرح کا پیکج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. عظیم قوم بنتی ہے قربانیاں دے کے, وہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی. اگر ہم یہ جلدی قرضے نہیں لیتے تو آگے اگر ڈیفالٹ ہوتا تو آگے ملک کو نقصان پہنچنا تھا. ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. ہم یہ ایسے جیسے ہم گزارا کرتے آئے ہیں اب تک ہم نہیں کر سکتے. اب ہمیں امید یہ ہے کہ IMF سے ہم جب قرضہ لیں گے بھی تو ہمیں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا. ہاں بوجھ نہیں پڑے گا. اسی طرح خان صاحب جب کہتے تھے موٹر وے نہیں بننے چاہیے اور بڑے کام ہیں, اور پھر خود اسی طرف آ گئے. میں کچھ کہے بغیر, زیادہ گفتگو کیے بغیر حضرت کے جملے ہی آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, یہ بھی سماعت کیجیے گا, ملاحظہ کیجیے گا. ہاں موٹر وے سے ملک نہیں بنتا, قوم نہیں بنتی. انسان بنا, انسان قوم بناتا. قوم خود ہی بلٹ ٹرین بنا لیتی ہے. قوم میں کبھی نہیں بنتی میٹرو بنا کے یا وہ موٹر وے بنا کے. جو آپ نے پروجیکٹ بنایا یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے. یعنی یہ جو اس کی جو کوالٹی اور جو اس کی جو کہتے ہیں نا کہ 3rd جنریشن, تو یعنی کہ وہ میٹروز کے اندر یہ ہائی لیول کا پروجیکٹ ہے. اسی جناب, حالانکہ میں کئی دفعہ کالم میں بھی لکھا کہ خان صاحب کو نا موٹر وے پہ ہی رہنا چاہیے کیونکہ باہر لکھا ہوا یہاں یو ٹرن لینا منع ہے, لیکن پھر بھی یو ٹرن پہ یو ٹرن, یو ٹرن پہ یو ٹرن. ایک اور بھی یو ٹرن دیکھ لیتے ہیں کہ میڈیا کے حوالے سے کیا کیا ہوا. گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا رضوان رضی, ابصار عالم صاحب, سید عمران شفقت, عاصمہ شرازی صاحبہ اور وقار ستی وہ پروگرام کا حصہ تھے. لیکن میڈیا کے حوالے سے خان صاحب کیا کہتے ہیں, کیا یو ٹرن لیتے ہیں, چلے آئیں ہم بھی ان کے ساتھ تھوڑا گھومتے ہیں. کو ڈیموکریٹ بناتا ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے میڈیا کو کنٹرول کرے, کیونکہ میڈیا تنقید کرے گا. جب وہ قانون توڑے گا یا قانون سے اوپر ہوگا تو میڈیا اس کی تنقید کرے گا, تو اس کی مجبوری بن جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی. میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب میں پرائم منسٹر بنا مجھے تو میڈیا سے کبھی ڈر نہیں تھا. اور آپ اگر اٹھا کے دیکھیں جتنی تنقید مجھے 3.5 سال سے میڈیا سے ہوئی, کسی پرائم منسٹر کو نہیں ہوئی ایسی تنقید. میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی میڈیا کو پیسے کھلانے کی. میں نے ایک میڈیا کے اوپر کبھی کسی کے اوپر ایکشن, سوائے نجم سیٹھی کیونکہ اس نے ذات پہ مجھے اٹیک کیا تھا, اس کے اوپر عدالت میں گیا, میں نے ایک میڈیا کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. فریڈم آف ایکسپریشن کے بغیر دنیا میں کوئی انسانی معاشرہ پروگریس نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا کے اوپر کئی دفعہ اتنا گند آ رہا تھا, یعنی ایسی غلیظ چیزیں آ رہی تھیں. اب اس کے اوپر پروٹیکشن چاہتے تھے ہم, تو ہمارا تو انٹرسٹ بہت تھا کہ, اور بائی دا وے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, ساری دنیا کے اندر, کیونکہ سوشل میڈیا نیا فنومینا ہے, ساری دنیا کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو آپ نے کیسے چینلائز کرنا ہے. سوشل میڈیا پہ اتنا گند پھیلایا. اور ارسلان بیٹا تھوڑا سا ادھر ادھر بھی ہو جایا کرو, یہ سب کیا تھا, یہ کس کے ساتھ کس کو لنک کیا جا رہا تھا. خان جی, چھوٹے خان صاحب یا بڑے خان صاحب نہ کریں اس طرح. اکبر ایس بابر صاحب, آج ہم نے صرف اتنا ہی دکھایا ہے, بھری پڑی ہیں لائبریریز, اور میں کسی دن ہم بات کر رہے تھے تو اتنے زیادہ ہیں یو ٹرن. میرا خیال ہے دنیا کی سب سے بڑی ہائی وے پہ بھی اتنے یو ٹرن نہیں ہوں گے جتنے انہوں نے لیے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ کسی نے کہا تھا کہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر آپ غلط بیانی یا جھوٹ بولتے ہیں تو آپ یاد رکھ نہیں سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ جو ساری ویڈیو کلپس ہیں اب تو اتنی زیادہ ہیں
کہ جو کچھ وہ بولتے ہیں ان کی اپنی زبان سے اس کے خلاف بالکل 180 ڈگریز اپوزٹ ان کی اپنی زبان سے بات سامنے آ جاتی ہے. یہ انفارچونیٹ ایکچولی اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی ایک تاریخ ہے کہ کس طرح ہم نے ایک کمبینیشن بنایا تھا جس پہ ہم نے چلنا تھا. یو واز سپوز ٹو بی دا فیس اینڈ دین دیر واز اے پالیسی. تو پالیسی اور فیس کا ایک کمبینیشن تھا. تو وہ جب ٹوٹ گیا یہ وہ جب گناہ آپ کے سر جائے گا جاتا ہے. میں تو فیس کے چکروں میں آپ نے قوم کو ذلیل کروا میں تو 10 سال سے میں کفارہ ادا کر رہا ہوں اللہ بھی قبول کر لے. لیکن میں نے حق ادا کیا. دیکھیے جب مجھے سامنے ایک حقیقت آئی تو میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا, جبکہ سامنے اقتدار تھا. سب کو پتا تھا کہ اب یہ پارٹی اقتدار کی پارٹی ہے, اس کو اقتدار ملے گا. لیکن اگر آپ خان صاحب پہ دیکھیں نا تو چین جاتے ہیں تو ان کے نظام کی تعریف کرتے ہیں, ترکی جاتے ہیں. اچھا یہ ہمارے بچے جو ہیں نا, یہ جو لڑکے اور یہ جو بیچارے جو ابھی بھی ہیں تھوڑے بہت سپورٹرز ہیں, جب وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کا نظریہ, تو مجھے کافی اس پہ میں محظوظ ہوتا ہوں اس پہ, کیونکہ وہ جس ملک جاتے ہیں اس کے نظام کی تعریف کرتے ہیں. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے. وہ تو سری لنکا میں بھی کہہ تھے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہر جگہ جاتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں. جس شخص کا اپنا کوئی نظریہ ہو تو وہ اس پہ قائم رہتا ہے, وہ لیڈرشپ ہے. وہ اپنی زبان سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. زبان آپ کا کانٹریکٹ ہے. آپ جب زبان سے لوگوں کے سامنے کوئی بات کرتے تو آپ کا وہ عہد ہو جاتا ہے عوام کے ساتھ. اس کی جب آپ اس سے مکرتے ہیں تو وہ عہد فروشی ہے. اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے ایک لیڈر جو کر سکے کہ اپنا عہد فروشی کرے اور آن اے ڈیلی بیسس کرے. تو وہ تو ایک لمبی ہسٹری ہے. لیکن آئی تھنک واٹ از مور امپورٹنٹ کہ ہم نے وی شوڈ لک فارورڈ, ہمیں اسے لک اہیڈ کہ ہم اس سے کیسے نکلیں اس دلدل سے. اس کا طریقہ کار یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو الیکشن کمیشن میں ہم نے کیس کیا, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو لوگ ہیں, یہ جو بھٹک چکے ہیں, یہ جو فائنینشیل irregularities میں انوالوڈ ہیں فرام ٹاپ ٹو باٹم, یعنی ڈاکٹر الوی اگر سیکرٹری جنرل ہے, ہی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, فیصلہ آ چکا ہے تحریری طور پہ. عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین, ہی مسٹ بی اکاؤنٹیبل, فیصلہ آ چکا ہے. فائنینشیل بورڈ کے جتنے رکن تھے ان کے خلاف جو سب کچھ لکھا گیا ہے اس فیصلے میں کہ بینک اکاؤنٹ چھپائے گئے, کہ غیر ملکی کمپنیوں سے پیسہ آیا, ووٹن کرکٹ سے پیسہ آیا. فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری 28 جولائی کی, ابھی تک پی ٹی آئی نے چیلنج نہیں کی. عمران خان یہاں تو ایٹ دا ڈراپ آف اے ہیٹ سیدھا ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں, یعنی چھٹی کے دن بھی وہ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں اور ہائی کورٹ ان کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک ایسی سٹوری ہے جو انتہائی ڈیمیجنگ, جس میں وہ کہتے ہیں کہ $1.3 ملین ابراج کا پیسہ آیا پی ٹی آئی میں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ $2 ملین ایک شیخ نایان نے ان کو دیے, وہ ان کے دوست اور ووٹن کے ذریعے پی ٹی آئی میں آیا. یہاں تک کہ پی ٹی آئی کی ایویڈنس ہے, منی ٹریل ہے 1.2 ملین, جس میں سے $625,000 ووٹن سے آئے, ان کے قریبی دوست کی ایک انصاف ٹرسٹ تھی اس کے اکاؤنٹ میں آئے, اور وہاں سے 2 کمپنیوں کو گئے جو پی ٹی آئی کی میڈیا کیمپین کر رہی تھی, یعنی پی ٹی آئی کی میڈیا کیمپین بھی فورن فنڈڈ تھی. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے وتھ چیکس ہیں, 2 چیکس ہیں, $625,000 کی منی ٹریل ہے, $25,000 کی ووٹن سے آیا جو انصاف ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں گیا. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ عمران کے قریبی دوست ان کو آپریٹ کر رہے تھے. پھر ایک اور اکاؤنٹ نکلا جو ابھی تک چھپایا ہوا تھا, وہ سافٹ ویئر کہتے تھے اپڈیٹ نہیں ہوا, کسب بینک مرج ہو گیا تھا نا بینک اسلامی, تو انہوں نے بہانہ کیا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹڈ نہیں تھا. تو اب جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, 78 کروڑ روپیز ایک اکاؤنٹ میں لکھے جو عمران کے قریبی دوست, میں ان کے نام اس لیے نہیں تھا, میرا کسی کا مقصد نہیں کسی کے وہ کرنا, ان کے قریبی دوست اس کو آپریٹ کرتے تھے. پی ٹی آئی کے نام سے اکاؤنٹ تھا. ڈاکٹر عارف الوی نے پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا تھا کراچی میں. اور میں عارف الوی کو اس لیے اب میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں, میں بولتا نہیں تھا. جب انہوں نے ابھی آ کے بولا ٹی وی پہ کہ جی اسد کیسر کو تو میں نے کہا تھا اکاؤنٹ کھولیں, تو پھر پی ٹی آئی کا چیئرمین کیوں الیکشن کمیشن میں کہتا ہے کہ یہ جعلی اکاؤنٹ ہے, ان نون اکاؤنٹ ہے, بے نامی اکاؤنٹ ہے. وہ 11 اکاؤنٹس کو بے نامی کرتا ہے. ٹاپ لیڈرشپ, اس میں ٹاپ لیڈرشپ کے نام عمران خان لکھتا ہے, میں نہیں لکھتا. تو اس میں تحقیقات ہوتی ہے, پریزیڈنٹ کچھ کہتا ہے, وہ کچھ کہتا ہے. تو ہمارے یہاں دیکھیں ایک ہائی مورل سٹینڈرڈز لیڈرشپ کا, وہ کیسے آئے گا جب تک سیاسی جماعتوں میں میرٹ نہیں آئے گا. ویسے پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ یہ میں پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پی ٹی آئی کو ریفارم کریں گے, ہم پی ٹی آئی کو وہ جماعت بنائیں گے جو جس کا ہم نے عہد کیا تھا, ہمارے ساتھیوں نے عہد کیا تھا. جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو اندر بڑھنے دیں گے؟ ہم ان کو اندر نہیں آنے دیں گے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے یہ وقت آنے والا ہے, کیونکہ شیرازہ اس کا بکھر رہا ہے. یہ جب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا شیرازہ بکھر جائے گا. اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کو بنانے والے ہیں, ہم ایک آرگنائزنگ کمیٹی بنا کے اسی پی ٹی آئی کو جینوئن ورکر کی عزت کریں گے, جس ورکر نے قربانی دی ہے اس کی عزت کریں گے. اور اس کا سربراہ عمران خان نہیں ہوگا؟
اس کا سربراہ عمران خان ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان ہیز ٹو ریزائن فرام دا ہیڈ آف دا پارٹی بیکاز اس کے خلاف اتنا بڑا ایویڈنس جو اگست 2 کا آ چکا ہے, سو ہی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین کو ڈسگریس کرے, یہ ہماری انٹینشن نہیں ہے. But he must be separated from operational control of the party. The operational control, by the way, پارٹی کے لوگ تو جانتے نہیں ہیں نا, اگر پرانے لوگ آپ بٹھائیں تو ان کو پتہ چلے گا پہلے بھی نہیں تھا. تو آپریشنل کنٹرول, ہی واز the فیس. ہم نے ایک فیس کی مارکیٹنگ کی اور وہ اس کے بعد ایک باؤنس بیک, اور فیس ہی کیس بن گیا, وہ بہت خوفناک کیس بن گیا. لیکن یہ کہ اب ہم نے اس کو اسی طرح سے ری آرگنائز کرنا ہے. اور اس کو دیکھیے, یہ نیلسن منڈیلا کی مثالیں عمران خان دیتا ہے. نیلسن منڈیلا نے پارٹی کی اپنی جو چیئرمین شپ تھی اینڈ دا پریزیڈنٹ شپ اس نے چھوڑی نا, تو وہ ٹریڈیشن بنا. ANC آج بھی پارٹی ہے, اس میں ڈیموکریٹک طریقہ ہے, اس میں لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈرز مسٹ لیڈ بائی ایگزامپل. تو یہ جو ایگزامپل ہم کہتے ہیں نا کہ ہم شخصیات میں قید ہیں, اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنائے, اس میں کرپشن کا وہ کریں. الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے, اس نے کر کے بھی دکھایا, اور جماعتوں پہ بھی نافذ کریں یہ قانون, اور اس کے بعد وہاں سے میرٹ پہ جینوئن لیڈرشپ نکلے. جو قانون ہے ہر جماعت پہ لاگو ہونا چاہیے. دیکھیں میں فیضا اینڈ میں کہنا چاہتا ہوں, that's the only way forward for Pakistan. You need leadership of merit, of character, of honor, of integrity. وہ پاکستان کو لیڈ کر سکتے ہیں, ورنہ یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے دھوکے کرتے رہیں گے. عدالت سے سعد کو امین قرار پائے ہیں, وہ ختم ہو گیا. جب اگست 2 کا فیصلہ آ گیا, صادق اور امین تو دیکھیں نا, اگر آپ بچپن سے لے کے ابھی تک, میں بچپن سے لے کے ابھی تک, میرے تمام کردار اس کو آپ ایک عدالت میں لے آئیں, ہر میرا سودا, ہر میری ڈیل, ہر میری زبان, پھر ہی جا کے آپ اس بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک کیس پہ وہ تو پولیٹیکل تھا, اس کو ایک پولیٹیکل کیپٹل گین کرنا تھا, اس کو وہ ڈکلیئر کر دیا. اچھا, آپ کی جو پارٹی ہوگی پی ٹی آئی جو حقیقی ہوگی, اچھا اس میں جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب بھی ہوں گے, جو پارٹی کے ممبرز ہیں, لیکن ایوری ون ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار ہز اور ہر ڈیڈز. اب ہم جس طرح جسٹس وجی کو میں نے سجیسٹ کیا تھا 2011 میں, ہم ایک احتساب کی کمیٹی بنا کے ان کے حوالے کریں گے یہ تمام کیسز, وہ سارٹ آؤٹ کریں, ان کا فیصلہ حتمی ہوگا. تو پھر میرا فیصلہ نہیں ہوگا کہ جی فلانا شخص پارٹی میں ہوگا یا نہیں ہوگا, اس ادارے کا فیصلہ ہوگا کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں رہے یا نہ رہے. آغا صاحب آپ نے بھی یو ٹرن دیکھے اور سنے, ویسے تو بڑا کچھ دیکھا ہم نے. یہ کیا ہے میڈیا کے حوالے سے, میٹرو نہیں بننی چاہیے, پھر پشاور کی میٹرو جو گزر ہی نہیں سکتی تھی اور کہتے ہیں بڑا انٹرنیشنل منصوبہ بنا دیا. دیکھیے بات یہ کہ بی آئی ٹی کا ایک کیس پڑا ہوا نا نیب میں, اس پہ کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں تو دیکھیں میں باتوں کے علاوہ یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی تک کیا ہوا ہے. بابا صاحب نے پوری ڈیٹیل پارٹی کی بتا دی, جو سچویشن رہی, جو بندے انوالو رہے اس میں, ایون جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنا انہوں نے کہاں غلط بیانیاں کی ہیں, ہمیں خود نظر آیا. سوال یہ ہے کہ آج تک اس کے اوپر پارٹی پہ ہاتھ کیوں نہیں پڑ سکا ہے, سوال میرا یہ ہے. وہ جو مرضی کر لیں. ابھی انہوں نے بات کی, ابھی آپ نے ایک کلپ دکھایا, اس میں کہا کہ جی میں نے تو کبھی بھی پیسے نہیں بانٹے ہیں میڈیا میں. میں آف کورس نام تو نہیں لوں گا, میں چیلنج کرتا ہوں کہ اپنا اس پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک کیس پڑا ہوا ہے کہ ایک سنگل اپنا فرد کو تقریباً 19 کروڑ روپے ریلیز کیے گئے, 19 کروڑ روپے صرف 3 سال کے اندر, اور وہ اس کا کوئی بونافائڈ میڈیا ہاؤس بھی نہیں ہے, ایک آن لائن سا کام ہے اس کا. تو اے پی سی پہ کیس پڑا ہوا نا, اس کو لے کر آئے, اے پی سی بھی اس کیس کے اوپر ٹھنڈ ہو کے بیٹھ گئی ہے. میں صرف اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جو بھی چیز چلتی ہے, پبلک اکاؤنٹس اے پی سی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپنا اس کی نیشنل اسمبلی کی, ٹھیک ہے, پی ایس سی کے پاس کیس پڑا, پی ایس سی کیوں نہیں اس کیس کو, معاف کر دیجیے گا تاکہ لوگوں کو کنفیوژن, پی ایس سی اس کیس کو لے کر آگے کیوں نہیں بڑھی؟ مجھے یہ آپ بتا دیں نا. اس وقت تو اس کی گورنمنٹ تو نہیں ہے, اور پی ایس سی کا جو وہ چیئرمین ہے وہ ویسے بھی اپنا اس پی ایس سی کا جو اپنا چیئرمین ہے وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے. نہیں, وہ ہم یہ دیکھی ہیں, وہ راجہ صاحب ہے آج کل تو اپوزیشن لیڈر جو ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ تو نہیں ہے نا. کہنے کی یہ مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آتی ہے عمران کے, ایک انویزیبل سے کچھ حالات ایسے بنتے ہیں, کوئی اس کا ستارہ اتنا کو جو ہے طاقتور ہو جاتا ہے کہ کیس وہاں کے وہاں ہی پڑے رہتے ہیں, وہ کیس آگے جا ہی نہیں سکتے. جیسے کہ ان کا کیس پڑا ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں کچھ ہوگا, کہتے ہیں کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, ہم دیکھیں گے. تو نومبر ہی تو ایشو ہے ان کا. دیکھیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کس کی ہے اور
ریاست کو اپنا جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ پوری لسٹ میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ اس کیس میں بھی جو اپنا جو ہے، ابھی تک مجھے بتائیں کہ اعظم خان کے خلاف کیس کیوں نہیں درج ہوا ہے؟ اب اپنا ایز اے کولیبوریٹر ان کانسپریسی اگینسٹ کنٹری نہیں ہو سکتا ہے؟ تو ان کو بھی شامل کیا گیا نا اب. کہاں کیس ہے بھائی؟ کیس تو کوئی رجسٹر نہیں ہوا ہے. چلیں اس کی فائنڈنگز جب آئیں گی، جب کمیٹی، وہی بات ہے کہ پہلے ایف آئی اے ایک انویسٹیگیشن کرے گی. اس آڈیو کے بعد انویسٹیگیشن کی ضرورت رہتی کوئی نہیں ہے ویسے. اور پارٹ 2 کے بعد جس میں آپ وہ بندہ خود کنفیشن کر رہا ہے کہ اس کو ایسے کر لو ایسے کر لو، پھر وہ اچھا پھر ایف آئی اے فیصلہ کرے گی کہ اس میں اور انٹیلیجنس کے اداروں کو شامل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، پھر انویسٹیگیشن ہوگی اور پھر کیس درج ہوگا. تب تک چلو وہ منزل ابھی نہیں آئی. صحیح. اکبر بابر صاحب، میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ جب بھی ایسا کوئی کام ہوتا ہے، خان صاحب کہتے ہیں جی میرے خلاف بیرونی سازش ہے، اگر ہم آپ بھی یا آپ کی جماعت کے جو اکابرین ہیں، جو پرانے ہیں اور جو بانی ہیں، جنہوں کو سب پتہ ہے، جو فیس اور نظام کی باتیں تھیں، تو وہ آسان ہے آپ سمجھتے ہیں آپ کا پھر سے سنبھال لینا، ان ہو جانا؟ اور وہ جو دولے شاہ کے چوہے ہیں پکے پکے، ان کا کیا کریں گے؟ دیکھیے وہ یہ جو کیس یہاں تک پہنچا ہے یہ اٹسیلف ایک معجزہ ہے. 2 اگست کو کیس کے بارے میں، اس کے حقائق کے بارے میں فیصلہ آ چکا ہے. صرف ایک سزا عائد کرنا باقی ہے. درمیان میں قانونی مرحلہ تھا کہ آپ نے شو کاز نوٹس دینا ہے. شو کاز نوٹس دے دیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ڈٹرمنیشن تو کر دی ہے نا. انہوں نے تحریری طور پہ ایک ڈیمنگ انڈائٹمنٹ ہے پوری لیڈرشپ کی کہ آپ فائنینشیل فراڈ میں انوالوڈ ہیں، آپ نے بینکس اکاؤنٹ چھپائے ہیں، آپ نے غیر ملکی فنڈنگ چھپائی ہے. ہر جگہ لفظ استعمال کرتے ہیں willful conduct. اچھا ویسے قانونی طور پہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ بحیثیت جماعت اس حوالے سے فیصلہ آتا ہے یا شخصیات کے حوالے سے؟ دونوں کے حوالے سے. جو اپنا اپنا آئینی اختیار ہے. الیکشن کمیشن کا اپنا ایک آئینی اختیار ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اپنے آئینی اختیارات ہیں جو وہ استعمال کریں. تو اس میں اشخاص کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اس میں پیسے بھی ضبط ہو سکتے ہیں، اور اس میں پارٹی کے خلاف جو کارروائی ہے وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن کے بعد سپریم کورٹ میں کرتی ہے. تو پھر کیا نام رکھیں گے؟ دیکھیے میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ میرا جو کیس کا مقصد تھا وہ پارٹی کے خلاف نہیں تھا، وہ پارٹی کو صاف کرنے کا مقصد تھا. صحیح. کہ پارٹی کو ایک ادارہ بنائیں، پارٹی کو کلینز کریں، پارٹی کو ایک ماڈل اس کے طور پہ پیش کریں جو آپ کو لیڈرشپ دے سکے. لیکن آپ کے سوال پہ میں واپس آتا ہوں کہ دیکھیے یہ معجزات ہیں اس کیس میں. میرا صبر کا امتحان ہے. ہم نے بہت محنت کی، ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے بہت کچھ لڑے اور بہت کچھ گزرا. وہ پھر کسی کتاب میں بتائیں گے. لیکن یہ کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے نا. انشاءاللہ آگے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ معجزہ بھی ہوگا. یہ اوریجنل تحریک ہے پاکستان تحریک انصاف. اوریجنل تحریک ہے اس کو ریفارم کرنا. اوریجنل تحریک ہے کہ اپنی پارٹی کے خلاف کھڑے ہو جانا، اپنی پارٹی کے خلاف بغاوت کرنا، اصولوں پہ بغاوت کرنا اور ثابت کرنا کہ آپ سچے تھے. یہ اوریجنل تحریک ہے. یہ اوریجنل تحریک، یہ اوریجنل آئیڈیا. بیکاز کیوں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں ہمیں میرٹ چاہیے سسٹم میں، ہمیں کمپٹنس چاہیے سسٹم میں. وہ میرٹ اور کمپٹنس سیاسی جماعتوں کے ذریعے آئے گا. میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اکٹھے ہوں. میں اس سیاسی جماعت جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے نا پی ٹی آئی کی، اس کو ریڈنڈنٹ کر دوں گا. اٹ ول بی ریڈنڈنٹ. کیونکہ لوگ جب ادھر آ جائیں گے تو یہ جو اس وقت نعرے لگاتا ہے لوگوں کے زور پہ کہ میرے پاس تو پاپولیرٹی ہے، اس کا دیکھیں ایک بڑی وجہ اس کی یہ جو کھیل کھیلا گیا. میں اس میں کہنے دیں مجھے، کاؤنٹر نیریٹو کوئی نہیں ہے. کاؤنٹر نیریٹو اتنا پاورفل ہونا چاہیے. یہ ایک جنگ ہے فیشزم کے خلاف. اس جنگ کے لیے آپ کو ایک کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو چاہیے. میں نے 8 سال یہ کیس لڑا نا. آپ میڈیا میں ہیں اور لوگ میڈیا میں ہیں. آپ یہ مجھے بتائیے کہ میرے پاس تو کوئی میڈیا کی طاقت نہیں تھی، لیکن لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے. لوگ کہتے تھے اس کیس میں دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ دال ہی شاید کالی ہے. تو وہ میں نے کس طرح کاؤنٹر کیا عمران خان کے اس میگا میڈیا، یہ جو اس کے پاس ہے سب کچھ ریسورسز، میں نے سچائی سے کیا. میں نے سچائی سے اس کے ببل کو برسٹ کیا. اسی طرح آپ کو یہ جو فیشسٹ اس کا نیریٹو ہے، اس کے لیے آپ کو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، پولیٹیکلی ایک پاورفل کاؤنٹر نیریٹو. لیکن وہ کس پہ؟ سچائی پہ. اگر وہ سچائی پہ ہے، میں جن کو 1 مہینے میں بوتل میں بند نہ کر دوں تو آپ پھر بولنا
مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو پھر فیس تو گیا. مسئلہ کیا ہے؟ نہیں فیس تو ہم ہوں گے نا پی ٹی آئی کے. پھر پی ٹی آئی کے جو بنانے والے اچھا ہیں. ویسے ایک مجھے بات بتائیں, چلیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ ہمیشہ ہر پروگرام میں کوئی چیز بریک کرتے ہیں, خبر دیتے ہیں. یہ فیصلہ آنے کے بعد کتنے وہ لوگ ہیں پرانے یا نئے جن کے آپ سے پھر باہمی شیر و شکر ہو کے رابطے شروع ہو گئے؟ رابطے میرے تھے شروع سے, رابطے فیصلے سے پہلے بھی تھے, فیصلے کے بعد بھی ہیں. اس کی ٹائمنگ پہ ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ لوگوں کو اپنا جوبن دکھائیں کہ جی دس از دا ریئل پی ٹی آئی. تو اس میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ابھی تھوڑا ٹھہر جائے, کہ نومبر میں جو فائنل ڈٹرمنیشن ہو جائے گی, اور اس کے بعد اور بائی دا وے اب آپ کو میں وہ بات کہنے لگا کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے 21 جون کو فیصلہ محفوظ ہوا. اس سے پہلے بہت کوشش کی گئی مجھ پہ, بہت ایلچی آئے. کون سا اچھا یہ ابھی جی 21 جون سے پہلے تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو ایک ناممکنات کی ہے صورتحال, تو ناممکنات کی ایک جھلک میں ممکن آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ ان کے ایلچی آئے اور انہوں نے یہ کہا سامنے رکھ کے کہ جی بتائیے کیا چاہیے, آنے کے لیے تیار ہے وغیرہ وغیرہ. میں زیادہ تفصیلات نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ پھر برا لگتا ہے کہ پرائیویسی ہوتی ہے, کانفیڈینشیلٹی ہے. جو باتیں کہے گی 3-4 باتیں یعنی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں نے ان کو جواب میں یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں میرا مقصد بہت بڑا ہے, میں اپنے مقصد سے کبھی بھی نہیں ہٹوں گا. جب فیصلہ آئے گا, آفر شافر نہیں ہوئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ والی تو پتہ نہیں, لیکن یہ جو تاج والی ہے وہ کون سی آفر نہیں ہوئی. تو اور پھر بہت کچھ ہوا نا کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور جوائنٹ اور مشترکہ یہ وہ فلاں. میں کہا نہیں, میں نے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا. میں نے اپنے 8 سال کی جو ایفرٹ ہے اس کی قیمت نہیں لگانی. اس بڑے مقصد پہ آ جائے. بڑے مقصد میں میری صرف اس وقت ایک شرط ہے, عمران خان must resign from the chairmanship of the party. He must allow an organizing committee of the PTI founders to come together. اس پارٹی کے اپنے ہاتھ میں کمان لے کے اس کو صاف کریں, اس کو ریگولیٹ کریں, اس کا آئین پر دوبارہ تشکیل دیں اور اس کے بعد پھر الیکشن میں جائیں with clean, competent and credible individuals and کہ this was the PTA it was meant to be. یہ عمران خان has played his innings, he's blew it. اس نے تو اس تباہ کر کے رکھ دیا سارے ہماری زندگی کا سرمایہ تھا یہ جماعت کہ ہم نے ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی سب کچھ وقف کیا. یو مین ٹو ٹیل می کہ ہم سب چھوڑ کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے؟ میں اس ٹائپ کا نہیں ہوں, میں لڑا ہوں آخری وقت تک لڑوں گا. آغا صاحب سن رہے ہیں باتیں؟ جی پارٹی پھر اوور آلنگ ہونے والی, ریکنڈیشن کہیں گے یا اوور آلنگ؟ ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جب عمران خان کے بارے میں ایک یو کے ٹیلی ویژن نے پہلی ڈاکومنٹری بنائی تھی تو اس ڈاکومنٹری کو میں نے اسسٹ کیا تھا ایز اسسٹنٹ پروڈیوسر. اور وہ جو ان کا کنٹینر تھا, جو کہ اگر میں صحیح یہ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا تو بتا دیں, یہ حفیظ خان صاحب لاہور میں ہوتے تھے, وہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اس کے پہلے کنٹینر. تو کینیڈا میں نہیں ہوتے, وہ کینیڈا چلے گئے ہیں. ایگزیکٹلی وہی صدر جامعہ پنجاب. جی وہ دیال سنگھ مینشن میں ان کا دفتر ہوتا تھا اوپر حفیظ خان صاحب کا, اور وہ جو کنٹینر تھا نا پہلا, انہوں نے بند روڈ سے اپنے پیسوں سے بنا کے دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, ان کو تب سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ جو ان کا لیڈر ہے اس نے تو کنٹینر تک بھی کسی سے بنواتا ہے. پانی پتہ نہیں, وہ تو ضرورت ہوتی ہے ہر پارٹی کو. ویسے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی دیکھا ہے کہ ان کی جیب میں بٹوا ہوتا تھا؟ نہیں, آئی ایم سیریس ٹاک اباؤٹ سیریسلی, کیونکہ وہاں سے انسان کا پتہ چلتا ہے. ہمیں گھر سے تعلیم, وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ گاڑی ان کی, رہائش ان کی, بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ہمیں گھر سے تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے کسی سے پانی بھی نہیں مانگنا ہے. ہم جب چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ جو ان کا لیڈر تھا اس نے کبھی بٹوا تک جیب میں نہیں رکھا تھا. تو آج ایک دفعہ رکھا تھا, میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا, تب انہیں احساس نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے کس کو لیڈر بنا رہے ہیں اور کس کو یہ پارٹی فیس چاہیے تھا, انہیں بٹوا چاہیے ہی نہیں تھا. آپ بتائیے بتایا جی بھائی جان, آپ کو بٹوا چاہیے تھا, فیس چاہیے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہ 2002 کا جب ریفرینڈم ہوا تو اس سے پہلے میری ان کے بہت سخت اختلافات ہوئے اور میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا تھا. تو خیر ایک گفتگو ہوئی, اس میں وہ سارا کچھ ہو گیا, تو انہوں نے خود مجھے بتایا. تو اس کے بعد پھر میں نے ان سے بیسیکلی میں نے ان کو بہت سخت الفاظ استعمال کیے. میں بتا بھی چکا ہوں کہ میں نے کہا کہ یو ناٹ فٹ فار پالیٹکس اور یہ وغیرہ. تو پھر انہوں نے کہا چلو اکبر آفٹر دی الیکشنز 2002 کے کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. تو ہم چلے گئے ادھر یہ F7 میں افغانی پہ. تو میں اور یہ بڑی اینیمیٹڈ ڈسکشن, سلگنگ اٹ آؤٹ, اور بہت ان کو میں نے
اور یہی میں نے ان کو کہا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، میں کہا عمران یو کمکازی، ہر دفعہ ہم ول ٹیک دس پلین اپ، یو گونا ٹیک اوور دی جوائسٹک اینڈ کریش اٹ. تو کہتے ہیں میں کیا کروں، میں نے کہا یو میک اے کاؤنسل آف 2-3 پیپل اور جو آپ کو بتائیں جدھر جانا ہے. تو اس نے مجھے ابھی تک یاد ہے، میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ایک اکبر تو ہو جائے، ایک حامد خان ہو جائے، ایک ڈاکٹر غامدی ہو جائے، یہ وہ فلانا فلانا. تو خیر وہ لمبی گفتگو تھی. تو اس گفتگو اور اس کے بعد جب وہ ویٹر آئے تو میں پیسے دینے کی کوشش کی، نہیں اکبر یہ میں نے تجھے انوائٹ کیا، I'll pay for it. So this was the only time I saw him کہ he was carrying a wallet and he paid for it. اچھا جی، آپ نے چونکہ حامد خان صاحب کا ذکر بھی کیا، غیر مشروط معافی نہیں مانگ رہے. اگر میں نے یہ کیا ہے، اگر عدالت سمجھتی ہے تو میں معذرت کرنے کو تیار ہوں اور معذرت کرنے آیا ہوں. اور پھر حامد خان صاحب اور فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے بھی چیزیں کہ وہ کہتے ہیں میں ان کا نام ہی نہیں سننا چاہ رہا. توبہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ انفارچونیٹ. میں حامد خان صاحب سے میری بڑے عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، لیکن پچھلے 1-2 ٹی وی پروگرامز میں ہم نے جب پارٹی کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے ہر دفعہ میری حمایت کی کہ ہاں یہ صحیح کہتا ہے، پارٹی کو ادارہ بننا چاہیے، پارٹی میں ریفارمز ہونے چاہیے، یہ وہ فلانا. لیکن ان کی ایک بات تھی جس پہ میں تھوڑا سا کھٹکتا تھا، اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو شاید ایک اور موقع ملنا چاہیے. تو میں نے اس پہ یہ کہا، میں نے کہا کہ ڈو یو ایکسپیکٹ اے 70-year-old ٹو گرو اپ. ٹھیک ہے. تو دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ میری ان سے یہ بات چیت ہوئی ہے. میرا خیال ہے انہوں نے یہ کہا کہ عمران کی نیت جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. اب میرا اس پہ جواب یہ ہے کہ دیکھیں نیتوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتا ہے. ہم فیصلہ نہیں دے سکتے. ہم فیصلہ نہیں، ہم انسانوں کے اعمال سے اس کو جج کریں گے. عمران خان نے اپنا اعمال ظاہر کر دیا. شروع میں آپ خوش گمانی رکھیں گے، لیکن جب آپ نے دیکھ لیا تو اس نے اور وہ کیا ہے، عمران خان بیسیکلی کیا کہتا ہے، یہ جو سارا بیان آج کل دے رہا ہوتا ہے وہ سینہ کو بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو میں نے پہلے کہا تھا. لیکن پھر لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں یہ عمران خان صحیح کہہ رہا ہے، وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے. یعنی کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ وہ کہتا ہے میں سچ بولتا ہوں. بنیادی یہ ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص اپنے تمام جو اس کے اقوال ہیں اس سے خود سینہ گوبی کر کے کہہ رہا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو تھا. جب وہ نہیں ہے تو وہ گیا. یہ ڈیموکریسیز کی یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ کی زبان، آپ کا عہد، آپ کا کانٹریکٹ جو عوام کے ساتھ ہے اس کو آنر کرنے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تھینک یو ویری مچ، آپ جاؤ نیکسٹ. وہ اگر نہیں فیل ہوتا تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھیے گا کہ اس ملک میں لیڈرشپ کیسے عوام کی زبان بولیں گے اور اعمال میں وہ ایکشنز لیں گے جو عوام کے. دیکھیے پاکستان واحد ملک ہے اینڈ میں جس کی جو تمام لیڈرشپ ہے ارسپیکٹو آف پی ٹی آئی، عمران خان، یہ سب لوگ کہتے ہیں غریب پہ بڑا ظلم ہو گیا، غریب کو تعلیم دینی ہے، غریب کو صحت دینی ہے، غریب کے حالات بہتر کرنے، غریب کی انکم ہم نے بڑھانی ہے. اور غریب پور سے پور ہوتا جا رہا ہے اور امیر اور یہ جو رولنگ کلاس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہیں کھوٹ ہے نا. کھوٹ ہے. کھوٹ کیا ہے؟ کھوٹ یہ کہ آپ کی سیاسی جماعتوں میں میرٹ اور کریڈیبل اور آنریبل لوگوں کے آنے کا راستہ بند ہے. آپ نے وہ راستہ کھولنا پڑے گا. وہ تو کھولنا پڑے گا. اچھا جی، چلے آخر میں دونوں سے ایک سوال ہے تبرکن، وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی لانگ مارچ کریں گے ہم. کیا لانگ مارچ ہوگا؟ نہیں کرے گا. نہیں، اس کو پتہ ہے. یہ ایک زمانہ تھا، اگر آپ پرانے ہمارا ریسرچ تھوڑی کم کرتے ہیں تو پرانے نکالیں، میں خیال ہے 90s کا نکالوں گا کہ سول ڈس ایبیوٹیز موومنٹ ہم لانچ کریں گے اس وقت ٹرک پہ چڑھ کے. تو یہ بیسیکلی اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یہ نعرے کر رہے ہیں. اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور تجزیہ کاروں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ آتے ہیں اور پچھلی دفعہ 5000 تھے تو اس دفعہ 2500 لوگ ہوں گے تو پوری پالیٹکس کولیپس کر جائے گی. So there is no question in my opinion، آپ یہ پھر بعد میں چلا دیجئے کہ وہ ایکچولی، لیکن ایک ان کا نیریٹو فالس ہے، جھوٹ ہے. دو، ان کی پارٹی کوئی تنظیم ہمیشہ سے نہیں تھی، ابھی بھی نہیں بنی، وہ ایک ریلا ہے، وہ بن جاتا ہے جلسے جلوس کی حد تک اور پھر اس حد تک. ٹھیک ہے، تو وہ یہ حرکت نہیں کریں گے. ہاں وہ پوری کوشش کریں گے کہ مینیپولیٹ کریں، وہ کسی طرح سے کوئی ایسا کرائسس سچویشن ڈیولپ کریں. دیکھیے اب جو ریسنٹ انہوں نے جو کام کیا ہے، یعنی کہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، اور اس میں جو پریزیڈنٹ ہے اس کا ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ جی مشاورت میں کیا خرابی ہے. تو آپ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہتے ہیں یا جرگہ اور پنچایت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں؟
یہ ایسے سینسٹیو ایشوز ہیں. نمبر ون, یہ ڈبیٹ پہ آنے نہیں چاہیے. آئینی طور پہ جو طے ہے وہ بس طے ہے. پروسیجر طے ہے, قانون میں طے ہے, آپ پروسیس کو فالو کریں, اور جو جس کا اختیار ہے وہ ادھر اپنا اختیار استعمال کرے. دیٹ از واٹ لا اینڈ کانسٹیٹیوشنلٹی از آل اباؤٹ. یہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں, بیکاز یہ اس کو بھی پولیٹیسائز, انہوں نے ایک سب سے بڑا اینڈ میں سب سے بڑا جو ظلم کیا ہے عمران نے اس ملک کے ساتھ, اس نے ہر ادارے کو کنٹروورشل کیا ہے, پولیٹیسائز کیا ہے اور ڈیوائڈ کیا ہے, سوسائٹی تو چھوڑے. دیٹ از دا بگیسٹ سن ان مائی اوپینین جو اس نے کیا ہے. آغا صاحب ابھی انہوں نے بات کی ہے پریزیڈنٹ کی, اور آپ نے بھی بات کی ہے. پریزیڈنٹ کا یہ کہنا کہ یہ جو نئی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ود کنسلٹیشن اینڈ ان کنسلٹیشن کی جائے, تو کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پریزیڈنٹ کو اوپر کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ اپنا ایبروگیٹ کرنے یا وائلیٹ کرنے کی کلاز نہیں لگتی ہے؟ بھائی صبح سے لے کے شام تک پی ٹی آئی ایک نیا کیس دیتی ہے ہمارے ہاتھ میں, لیکن یہ ہمت نہیں ہے ہماری کہ ہم کیس درج کر سکیں. ہاں اللہ ہمت دے سب کو. آپ کو چند دنوں میں دوبارہ پھر بلانا ہے ضرور, جب آپ کی مزید ملاقاتیں ہو جائیں نا. تو میرا عہد ہے, میں اپنی زبان کا پکا ہوں, میں مرتے دم تک اس ملک کے لیے لڑوں گا. یہ کیس جو تھا, یہ عمران خان ملک سے لڑ رہا ہے, میں اس ملک کے لیے لڑ رہا ہوں اور یہ لڑوں گا. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ آئیں گے, کریڈیبل لوگ آئیں گے, اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور ایک وائبل پولیٹیکل آلٹرنیٹیو آپشن دیں گے انشاءاللہ. دیں گے. اللہ تعالیٰ ہر نیک نیت کو کامیاب کرے. بہت شکریہ اکبر اس بابر صاحب, بہت شکریہ آغا اقرار ہارون صاحب. ناظرین یہ تو واقعی اصل میں کہا بھی یہی گیا ہے کہ مت دیکھو کون ہے سامنے, یہ دیکھو کہ سچ کیا ہے, حق کیا ہے, اور اس پہ ڈٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور پاکستان کی خدمت کرنے کی ہمت دے. اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.